हालेलुया। यीशु मसीह के अजीम जलाली बबरकत नाम में आप सबको सलाम। कितने लोग जो खुश हैं आज? आए अपने हाथों को उठाएं, लहराएं अपने हाथों को, उसके पाक रूह को जोरदार ताली में वेलकम करेंगे। हालेलुया। इस बादशाह के बादशाह के लिए जोरदार ताली बजाइएगा जो जिंदा और आसमान पर है। हालेलुया। यकीनन जो आज खुदावन के लहू और उसके बदन को हमने लिया है, उसका लहू और उसका बदन क्या है, हमें जिंदगी बख्शता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदावंद आपसे क्या करता है, मोहब्बत करता है। कितने जानते हैं कि खुदा मुझसे मोहब्बत करता है? वाकई में खुदावंद आपसे मोहब्बत करता है। उसका प्यार हम क्या यहाँ पे देखते हैं, सलीब पे जिसने अपना लहू बहाया, अपना बदन हमारे लिए दे दिया। आप खुदा कलाम में हम जब पैदाइश में पढ़ते हैं किस तरह खुदा हमसे मोहब्बत करता है। खुदा कलाम में लिखा जब उसने इंसान को बनाया, उसने क्या किया, उसको अपनी शबीह पर बनाया। हर एक चीज को उसने बनाया, कह कर बनाया, बोल कर बनाया। लेकिन इंसान को सिर्फ उसने क्या किया, सांचा, उसने उसको तरतीब दी, उसको बनाया और एंड पे क्या किया, उसके नथनों में क्या किया, अपनी रूह, अपना दम उसने फूंका। जब उसने अपना दम उसने फूंका तो वो जानता था कि इसमें जब जो रूह है वो मेरी ही रूह है और मुझे क्या करना है, इंसान से मोहब्बत रखनी है। इसलिए खुदावंद क्या करता है, वो आज हमसे मोहब्बत रखता है। जब आदम ने गुनाह किया तो क्या किया, खुदा ने उसको बुलाया अपने पास, लेकिन आदम अपनी ही क्या की, अपनी ही नाअहली की वजह से क्या हुआ, खुदा के पास नहीं आ सका। लेकिन आज भी हमें खुदावंद खुदा क्या करता है, अपने पास बुलाता है। वो आज हम सब मसीहियों को, हम सब कौमों को क्या करता, अपने लहू की दावत देता है। वो कहता है जितनी मेरे लहू को पिएंगे वो क्या करेंगे, अपने अंदर जिंदगी को रखेंगे। आज हमने ये फैसला करना है कि खुदा तो हमसे मोहब्बत करता है, लेकिन क्या है, हम उसके लहू की और उसके बदन की कदर करते हैं या नहीं करते। क्यों खुदा हमसे मोहब्बत रखता है? खुदा के कलाम में यूहन्ना 3:16 में हम पढ़ते हैं, क्या लिखा है कि खुदा ने दुनिया से क्या की, ऐसी मोहब्बत रखी, उसने क्या किया, अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि क्या करे, हमेशा की जिंदगी पाए। कोई वो खुदा है जो आपको हमेशा की जिंदगी देना चाहता है। चाहे हमने अनगिनत गुनाह किए हों, हमने अनगिनत खुदा के खिलाफ काम किए हों, लेकिन वो फिर भी उसकी ग्रेस इतनी उस गुनाहों से भरकर है, वो फिर भी क्या करता है, हम पर फजल कर कर क्या करता है, हमें माफ करता है। ये है उसका प्यार, ये है उसका फजल जो हम देखते हैं हर रोज अपने ऊपर, अपनी लाइफ के अंदर। अगर हम वैसे होते, हमारा खुदा इतना सख्त होता तो हमें क्या करता, जैसे ही हम गुनाह करते हमें वैसे ही क्या करता, वो हलाक कर डालता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन उसने अपना बेटा ही दे दिया हमारे लिए ताकि हम क्या करें, उस पर ईमान लाकर क्या करें, जिए और हमेशा की जिंदगी को क्या करें, जिए। आए हम खुदा के कलाम में से आज देखेंगे, इनके बाद खुदा का कलाम में से निकालिए यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 6 बाब उसकी 53 से मैं आपके साथ तिलावत करूंगा। पाक कलाम में से यूहन्ना उसका 6 बाब उसकी 53 चैप्टर से मैं वर्ष से पढ़ूंगा आपके साथ। यीशु ने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त न खाओ, उसका खून न पियो, तुम में जिंदगी नहीं। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है और मैं उससे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। क्योंकि मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज है। जो मेरा गोश्त खाता है और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। सब कहें आमीन। क्या उसने कहा, जो मेरा खून क्या करता है, पीता है, वो जो मेरा गोश्त खाता है और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। कितने मानते हैं कि मैंने आज उसका खून और बदन लिया है, कि यीशु मसीह क्या है, अब मुझ में है और मैं क्या हूँ, उसका हूँ। कितनों का ये ईमान है? अगर आज ये आपका ईमान है तो वो आपके अंदर है, तो आपको जिस तरह आपने उसको खून का अपने अंदर ले लिया, आपने क्या किया, उसके जीनोलॉजी में क्या किया, आपने ऐड होने का क्या किया है, आज शामिल होने का आपने हक ले लिया है। जीनोलॉजी का मतलब क्या, आपने उसके खानदान में होने का हक ले लिया है। जीनोलॉजी का मतलब आज आप यहाँ पे बैठे हैं, आप देखते हैं कि मैं पीछे किस घराने से निकला हूँ। आप देख सकते हैं अपने परदादा की नस्ल से जाकर देखें कि मैं किस खानदान में से था, मेरे दादे किसको मानता था या मेरा परदादा किसको मानता था, उससे पहले कि मेरे फोरफादर या मेरे एंसेस्टर्स किसको मानते थे। ये आपकी वहां से क्या निकलती है, जीनोलॉजी निकलती है। आपको ये पता चलता है कि मैं किस खानदान से हूँ।
آج اسی طرح جب آپ نے یسوع مسیح کا خون لے لیا ہے, جب یسوع مسیح کا بدن آپ نے لے لیا ہے, تو آج سے آپ کس کی جینالوجی میں شامل ہو چکے ہیں؟ آج سے آپ یسوع مسیح کے ڈی این اے میں شامل ہو چکے ہیں. جب آپ اس کے ڈی این اے میں شامل ہو چکے ہیں تو کوئی لعنت کا اثر آپ پر نہیں, کسی بیماری کا اثر آپ پر نہیں, کسی دکھ کا اثر آپ پر نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس نے فتح کو حاصل کیا ہے. وہ غالب آیا اس دنیا پر, کس طرح؟ اپنا لہو بہا کر وہ غالب آیا ہے. اس لیے وہ اپنا بدن آپ کو دیتا ہے کھانے کے لیے, اپنا لہو دیتا ہے آپ کو پینے کے لیے, تاکہ آپ اب سے کیا رہیں, ہار میں نہ رہیں, بلکہ آپ جیتنے والے ہوں اور اچھی جیت کو آپ لے سکیں. یہ اس لیے اس نے آپ کو اپنے خاندان میں شامل کیا ہے. آپ دیکھیں, اب جب آپ متی پہلا باب اس کا پڑھتے ہیں, کتنا نے متی پہلا باب پڑھا ہوا ہے؟ یہاں کیا لکھا ہے؟ وہاں سے یسوع مسیح کا کیا شروع ہوتا ہے؟ نسب نامہ شروع ہوتا ہے. وہاں سے یسوع مسیح کی جینالوجی کیا ہوتی ہے؟ سٹارٹ ہوتی ہے. وہاں جب آپ جینالوجی اس کی پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ابراہیم سے کیا ہوتی ہے؟ اس کا وہ سٹارٹ ہوتا ہے, اور ابراہیم سے آگے اینڈ تک کہاں پر آتا ہے؟ یسوع مسیح تک. لیکن اس میں دو چیزیں ہیں, ایک جس میں ہم رہب کے بارے میں پڑھتے ہیں, اور دوسرا ہم کس کے بارے میں پڑھتے ہیں؟ جہاں پہ کافی لوگ تھے انہوں نے کیا کہ تکلیفوں میں رہ کر بھی یسوع مسیح کو ایکسپٹ کیا تھا, اس کی بلڈ لائن, اس کی جینالوجی میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا تھا. تو ان کی لائف میں کیا نکلا؟ اینڈ پہ ایک اچھا پھل نکلا. وہ پھل کیا تھا؟ جب لوگوں نے کہا کہ کیا ناصرت سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے, لیکن کیا وہاں سے نکلا؟ وہاں سے میرا اور آپ کا یسوع نکلا. اس نے کیا کیا؟ اندھوں کی آنکھوں کو کھولا. اس نے کیا کیا؟ لنگڑوں کو چلایا. اس نے کیا کیا؟ کوڑیوں کو پاک صاف کیا. اس نے کیا کیا؟ مردوں کو جلا دیا. وہ نکلا اس ناصرت سے. اس لیے جب آج آپ اپنی جینالوجی میں, آپ غربت کے اندر ہیں, آپ دکھ کے اندر ہیں, آپ بیماری کے اندر ہیں, اگر آپ نے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیا ہے تو آپ کی لائف سے کچھ بڑا ہونے والا ہے. یہ میں نہیں, یہ خدا کا کلام کہتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ میری لائف سے اب نہیں رزلٹ آ رہا, لیکن آپ جنریشنز ٹو جنریشنز کیا ہونے والے ہیں؟ بلیس ہونے والے ہیں. آپ کی جنریشن میں سے کوئی اچھی چیز نکلے گی اور خدا اس کو سر بلند کرے گا اور وہ بتائے گا کہ میں نے اس کو کھڑا کیا ہے, میں نے اس کے خاندان کو کیا کیا ہے؟ چنا ہے. یہ ہے اس کی جینالوجی میں, اس کے خاندان میں شامل ہونے کا فائدہ. جب آپ اس کے لہو کو لے لیتے ہیں اپنے اندر, جب آپ اس کے لہو کو اپنے اندر لے لیتے ہیں, صرف وہ آپ کو عام انسان نہیں رہنے دیتا. وہ اختیار جو باپ نے اس یسوع مسیح کو دیے, اس نے کہا جو میرا خون پیتا ہے, جو میرا بدن کھاتا ہے, وہ کیا کرتا ہے؟ وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں قائم رہتا ہوں. وہ آج آپ کے اندر ہے. آج آپ اس کا لہو لیا ہے. اگر آپ نے اس کا لہو لیا ہے تو آپ کو پھر باظاہری چینج نہیں کرنا اپنے آپ کو. آپ کو اپنا انر سائڈ, آپ کو اپنا انر مین چینج کرنا ہوگا. جو آپ کے اندر آپ کی سول ہے, آپ کو اس کو کیا کرنا ہے؟ بدلنے کے لیے کام کرنا ہے. میں ایک ایگزامپل دوں گا آپ کو. آپ ایک پگ جس کو سور کہتے ہیں, آپ وہ لے لیں, اس کو نہلائیں, اس کو دھوئیں, چاہے گھنٹہ لگا کے, چاہے 2 گھنٹے لگا لیں, چاہے 3 گھنٹے لگا کے اس کو دھو لیں. اینڈ پہ آپ اس کو جا کر باہر چھوڑ دیں, وہ کیا کرے گا؟ دوبارہ اپنے آپ کو گندا کرے گا, کیونکہ اس کی فطرت کیا ہے؟ اپنے آپ کو گندا کرنا. کیا ہے؟ وہ دلدل کو, وہ کیچڑ کو کیا کرتا ہے؟ زیادہ پسند کرتا ہے. اگر آج اپنے آپ کو یسوع کا لہو آپ ظاہری طور پر لے کر اپنے آپ کو اوپر سے صاف کر لیتے ہیں, ہو سکتا ہے آپ نے آج خدا کا لہو لیا ہو, آپ کل تک صاف رہیں, پرسوں تک صاف رہیں, لیکن 3 دن بعد اگر پھر آپ اپنی اس گناہ والی زندگی میں اپنے آپ کو اس گندگی میں ڈال دیتے ہیں, تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو چینج نہیں کر رہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ میں خدا سے پھر اس بلیسنگ کو بھی لوں, کہ میں وہ نشہ نہیں چھوڑنا چاہتا, میں وہ شراب نہیں چھوڑنا چاہتا. تو آپ پھر بھی چاہتے ہیں خدا مجھے کیا کرے؟ وہ عہدہ, وہ سرفرازی, وہ بیماری سے رہائی, وہ غربت سے رہائی مجھے دے. آپ پھر بھی یہ چاہتے ہیں, لیکن سوری ٹو سے ایسا نہیں ہو سکتا. وہ خداوند جو آپ کے اندر ہونا چاہیے, وہ کہتا ہے جو میرا خون پیتا ہے, جو میرا بدن لیتا ہے, وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں, اور وہ پاک جگہ پر رہتا ہے. اگر آپ کے دل میں نشے ہیں, اگر آپ کے دل میں برائیاں ہیں, اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے آپ بغض رکھتے ہیں, آپ کے اندر محبت نہیں نفرت ہے, تو سوری ٹو سے خدا آپ کے دل میں نہیں رہ سکتا. آپ اس کے خاندان میں شامل نہیں ہو سکتے. رہب جس کو آپ جانتے ہیں وہ کیا تھی؟ ایک کسبی تھی, ایک پروسٹیوشن تھی, لیکن وہ پھر بھی کیا تھی؟ اس نے ایک فیصلہ کیا تھا, اب مجھے خدا کا ساتھ دینا ہے. وہ یہوہ خدا کے بارے میں جان گئی تھی. اس نے کہا کہ مجھے اب کیا کرنا ہے؟ فیصلہ لے کر خدا کے خاندان میں داخل ہونا ہے, کیونکہ اینڈ پہ کیا ہوگا؟ یسوع مسیح کیا نکلے گا؟ اس خاندان میں سے نکلے گا. اور ایسا ہی ہوا.
آپ روت کو دیکھ لیں، روت نے فیصلہ کیا تھا کس چیز کا؟ اس نے بھی کہا تھا ہم بھی کیا کریں گے، تیرا خدا کیا ہوگا؟ 9ویں سے اس نے اپنی ساس سے کہا تھا تیرا خدا کیا ہوگا؟ میرا خدا ہوگا۔ تیرے لوگ کیا ہوں گے؟ میرے لوگ ہوں گے۔ اس نے یہ فیصلہ کر کر کیا کیا؟ خداوند کی بلڈ لائن میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ آج ہم کس طرح فیصلہ کر رہے ہیں؟ ہم آج اس کا لہو لے کر اور اس کے بدن کو کھا کر کیا کر رہے ہیں؟ وہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ اس لیے جب آپ نے اس کا لہو لے لیا تو مسیح نے آپ کے اندر کیا کیا ہے؟ ایک نیا جنم لے لیا ہے۔ مسیح آپ کے لیے کیا ہے؟ آج سے آپ کے اندر زندہ ہو گیا ہے۔ اگر وہ زندہ ہے تو وہ کام بھی آپ کی لائف سے کیا ہونے چاہیے؟ نظر آنے چاہیے، دوسروں کو پتا چلنا چاہیے کہ آپ سے کیا ہے؟ یسوع مسیح کے ساتھ چلتے ہیں۔ آپ نے اس کا بدن لیا ہوا ہے، آپ نے اس کا کیا کیا ہوا ہے؟ لہو لیا ہوا ہے۔ میں آپ کو خدا کے لہو کے فائدے بتاؤں گا۔ جب آپ نے اس کے لہو کو اپنے اندر لے لیا ہے، جب آپ نے کرائسٹ کو وہ آپ کے اندر ہے، جب مسیح آپ کے اندر ہے تو آپ کیا ہیں؟ اس کے جیسے بھی ہیں۔ کیونکہ باپ نے جب اس کو اختیار دیا، اس نے ہمیں بھی وہ سیم اختیار پھر دیا ہے۔ اس نے کہا، اس نے کیا کیا؟ اپنا لہو بہا کر میں کیا کیا ہے؟ فرزند ہونے کا حق بخشا ہے۔ اگر ہم فرزند ہیں، ہم کیا ہیں؟ اس کی چیزوں کے کیا ہیں؟ وراثت کی کیا ہیں؟ حقدار بھی ہیں۔ اور وراثت کیا ہے؟ آج آپ دیکھیں کہ وہ خدا کا لہو لیتے ہیں۔ جب مسیح کا لہو آپ کے اندر ہے تو سب سے پہلا جو کام ہے آپ کو ملتی ہے وہ ہے گناہوں سے معافی، وہ آپ کو ملتی ہے ایک پاک زندگی، وہ آپ کو ملتی ہے ایک پاکیزہ چال چلن۔ کس طرح؟ آپ یوحنا پہلا خط اس کا پہلی آیت اس کی 7ویں آیت میں پڑھیں تو وہاں پر کیا لکھا ہوا ہے کہ اس کے بیٹے یسوع مسیح کے لہو سے کیا ہوئے ہیں؟ ہمارے سارے گناہ کیا ہوئے ہیں؟ پاک ہو گئے ہیں۔ اس لیے آج آپ نے یسوع مسیح کا لہو لیا ہے، اس لیے کیا ہوا؟ آپ سارے گناہوں سے کیا ہو گئے ہیں؟ پاک ہو گئے ہیں۔ اس نے کیا کہا؟ جا بیٹی آئندہ کیا کرنا؟ گناہ نہ کرنا۔ اس لیے آج سے آپ پاک ہیں، آج سے آپ صاف ہیں، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ ایک فیصلہ کرنا ہے، آپ کو گناہ نہیں کرنا۔ وہ آپ کو کیا کرتا ہے؟ کوئی سزادار نہیں بناتا، وہ آپ کو کوئی آپ پر تہمت نہیں لگاتا۔ وہ کہتا کہ میری گریس کے نیچے آ تو میں تجھے کیا کروں گا؟ سب کچھ دوں گا، میں تجھے رہائی دوں گا، میں تجھے نجات دوں گا، میں تجھے اپنی راہ دکھاؤں گا۔ وہ آپ کو یہ دینا چاہتا ہے۔ دوسرا فائدہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ پہلا کیا ہے؟ وہ آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ دوسرا کیا؟ وہ آپ کو زندگی دیتا ہے۔ کس طرح زندگی دیتا ہے؟ ہم نے بھی یوحنا 6 میں بھی پڑھا، اب یوحنا 6 اس کی 57 ورس ایک دوبارہ نکالیے، میں اس کے ساتھ پڑھوں گا۔ اس طرح زندہ باپ نے مجھے بھیجا اور باپ کے سبب سے زندہ ہوں، اسی طرح وہ بھی مجھے کھائے گا اور جو بھی مجھے کھائے گا میرے سبب سے کیا رہے گا؟ زندہ رہے گا۔ جو روٹی آسمان سے اتری یہی ہے، باپ دادا کی طرح نہیں کہ کھایا اور مر گئے۔ جو یہ روٹی کھائے گا وہ اب تک کیا رہے گا؟ زندہ رہے گا۔ کیا وہ کہتا ہے کہ جو میری روٹی کھائے گا، جو روٹی آسمان سے اتری وہ میں ہوں۔ اس لیے اگر آج آپ نے اس کا خون اور بدل لیا ہے، آپ اپنے اندر کیا رکھتے ہیں؟ ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہیں۔ اور وہ ہمیشہ کی زندگی ایسی زندگی نہیں اس میں کیا ہو؟ دکھ ہو، اس میں کیا ہو؟ مصیبت ہو، اس میں کیا ہو؟ آپ ہمیشہ غربت میں رہیں۔ وہ یہ زندگی نہیں ہے۔ ہمیشہ کی زندگی کیا ہے؟ جو آپ مکاشفہ میں پڑھتے ہیں، مکاشفہ کیا لکھا؟ اس کی 9 اس کی 5ویں آیت میں وہاں پہ لکھا ہوا ہے، اس کے 5ویں باب میں اس کی 9ویں آیت میں کیا لکھا؟ اس نے ایک نیا گیت گانا شروع کیا۔ انہوں نے کیا گیت گانا شروع کیا؟ اس نے کہا کہ ذبح کی اور بڑے نہیں کیا کیا ہے؟ اپنے خون سے کیا کیا ہے؟ سب قوموں کو، سب امتوں کو کیا لیا ہے؟ وہ اپنے واسطے کیا لیا ہے؟ چن لیا ہے، خرید لیا ہے اس نے آپ کو، اور اس نے آپ کو خرید لیا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے اس نے آپ کو بادشاہی دینے کا وعدہ بھی کیا، اس نے آپ کو قائم بھی بنا دیا، اور آپ کیا کریں گے؟ آپ سے دنیا پر کیا کریں گے؟ بادشاہت کریں گے۔ اس نے اس لیے کیا کیا؟ آپ کو صرف ہمیشہ کی زندگی ہی نہیں دی، اس کے بعد وہ سب بلیسنگ اس نے آپ کو دے دی ہیں جو اس دنیا میں آپ کو چاہیے، جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے آپ کے لائف کے اندر ہونی چاہیے۔ اب آپ کو دیکھنا ہے کہ مجھے کس طرح کرائسٹ کو اپنے اندر زندہ رکھنا ہے۔ پولس رسول کہتا ہے کہ کیا ہے؟ مرنا میرے لیے کیا ہے؟ نفع ہے، اور جینا میرے لیے کیا ہے؟ مسیح ہے۔ اگر آپ میں مسیح ہے تو آپ کیا کریں گے؟ مسیح کے لیے جئیں گے، مسیح کے لیے کیا کریں گے؟ کام کریں گے۔ ایک فائدہ اور ہم دیکھیں گے، تو کلام میں کیا لکھا ہے؟ اس کے لہو کے وسیلہ سے کیا کیا؟ ہم تمام بیماریوں سے کیا ہوتے ہیں؟ آزاد ہوتے ہیں۔ جب آپ یسوع مسیح کا لہو لیتے ہیں، اس کا بدن لیتے ہیں، خدا کے کلام میں لکھا ہے اس کے مار کھانے سے کیا کیا ہے؟ ہم نے شفا پائی ہے۔ اس کے خون بہانے سے ہمیں کیا ملی ہے؟ کیا ملی ہے؟ نجات ملی ہے۔ اور اس لیے کوئی بیماری کا، کوئی کسی قسم کی لعنت کا آپ پر اختیار نہیں ہے۔ آپ آزاد ہیں یسوع مسیح کے خون بہانے کے وسیلہ سے۔ ہاللویا، ہاللویا، ہاللویا۔
جو ہمیں کیا کرتا ہے اس بات پر ابھارتا ہے ہمیں کیا کرنا ہے مسیح کی لائف جینا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک فائدہ اور کیا ہے, وہ ہمیں کیا دیتا ہے یہ فائدہ, وہ ہمیں فائدہ دیتا ہے سب سے بڑھ کر آپ کے اندر اس کا لہو ہے. آپ یسوع مسیح نے جس طرح کیا کیا اصلیب پر کیا کیا اس ابلیس کو کیا کیا کچل دیا, آج اسی طرح وہ اختیار اپنے لہو کے وسیلہ سے کیا کرتا وہ آپ کو دیتا ہے. وہ اختیار میں آپ کے ساتھ پڑھوں گا, آپ نے اسے نکالیے گا کیا ہے لوکا اس کا 10 باب اس کی 19 آیت میں آپ کے ساتھ پڑھوں گا. کیا لکھا ہوا اس کی آیت میں, لکھا ہے کہ دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا ہے کہ تم سانپوں اور بچھوؤں اور کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر کیا کرو غالب آؤ اور تم کو ہر کسی چیز کا زر نہ پہنچے گا. سب کہے آمین. یہ سب سے بڑھ کے اختیار اس نے آپ کو دیا ہے. کیا اس نے آپ کو اختیار دیا ہے, ایک اتھارٹی اس نے آپ کو دے دی ہے. کیا اتھارٹی اس نے دے دی ہے تو تم کیا کرو گے, سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو گے, تم کیا کرو گے شیطان کو نکالو گے, تم ڈیول پر کیا کرو گے فتح کو پاؤ گے. یہ اس کا لہو ہے. اس نے کہا وہ اطمینان کا سر چشمہ ہے جو وہ جلد کیا کرے گا ابلیس کو تمہارے پاؤں سے کیا کرے گا کچلوا دے گا. وہ ابلیس آپ کے پاؤں کے نیچے ہے, وہ ابلیس ہار گیا آپ سے. آپ کو جس کیا کرنا ہے بلیو کرنا ہے کہ اس کا لہو میں نے لیا ہے, اس لیے کسی کا اختیار مجھ پر نہیں ہے. کوئی چیز مجھے زر نہیں پہنچا سکتی, کوئی افسوں مجھ پر کام نہیں کر سکتا, کوئی جادو مجھ پر کام نہیں کر سکتا, کوئی کیا جادو میرے بزنس کو روک نہیں سکتا, کوئی مجھے آگے بڑھنے سے روک نہیں سکتا, کوئی مجھے پیچھے نہیں ہٹا سکتا میرے مقصد سے. یہ کس طرح آپ کر سکتے ہیں جب آپ اس کا لہو آپ نے لے لیا ہے, اس کا لہو آپ نے لے لیا ہے تو آپ کے اندر اس کی قدرت ہے, آپ کے اندر اس کی اتھارٹی ہے. اور آپ کو کیا کرنا ہے اس اتھارٹی کو آپ کو کیا کرنا ہے یوز کرنا ہے, اور یوز کرنا ہے اور آپ کو کاسٹ آؤٹ کرنا ہے ان ڈیمنز کو, ان کیا کرنا ہے ان ابلیس کو, ان بدوہوں کو نکالنا اپنی لائف کے اندر اتھارٹی کے ساتھ. یہ اختیار اس کے لہو نے آپ کو دیے ہیں. کیونکہ کرائسٹ سے وہ کیا کرتا ہے, یہ بدوہیں نکالتے تھے کہ نہیں نکالتے تھے, بیماروں کو اچھا کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے. اس لیے وہی سیم اتھارٹی آپ کے پاس ہے. آپ جس پر ہاتھ رکھیں گے وہ برکت کو پائیں گے, جو جس پر آپ برکت چاہیں گے وہ برکت کے اوپر بند ہوگے, کیونکہ آپ کیا ہیں ابراہیم کا بیج ہے. یو آر دا سیڈ آف ابراہیم, آپ ابراہیم کے بیج ہیں. کیونکہ اس نے ابراہیم سے کہا تھا کہ تجھے برکت دے گا میں اس سے برکت دوں گا, تو تجھ پر لعنت کرے گا وہ خود لعنتی ہوگا. کیا آپ ابراہیم کے بیج نہیں, آپ ہیں ابراہیم کے بیج. اس نے کہا تھا تو کبھی قرض لے گا نہیں, تو قرض دے گا. یہ اس نے برکت دی تھی اپنے بندوں کو. یہ آپ کے لیے برکت ہے آج, یہ آپ کو کیا ابراہیم کے سیڈ ہیں. اب آپ ایمان سے کیا ہے ابراہیم کے کیا کرتے ہیں خاندان میں شامل ہوتے ہیں. پولس رسول کہتا ہے اگر وہ وارث ہیں, ابراہیم بھی کیا ہے ایمان سے یہوہ پر ایمان لایا تھا اور اس کے لیے راست بازی گنا گیا تھا. آج ہم بھی یسوع مسیح پر ایمان لانے سے, یسوع مسیح کے خون کو پینے سے, یسوع مسیح کے بدن کو لینے سے ہم کیا اس راست بازی کے خاندان کے فرزند ہیں. اس لیے کیا ہے ہمارے اندر بلیسنگز ہیں, ہمارے اندر سے برکتیں نکلتی ہیں, ہمارے اندر سے دوسروں کو کیا کرنے سرفرازی کرنے کے لیے دعائیں نکلتی ہیں. اس لیے ہم کسی دشمن کے خلاف نہیں بولتے, اس لیے ہم کسی سے ڈرتے نہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے خدا نے ہمیں بھیجا ہے کیا کرنے کے لیے, قوموں کو بلیس کرنے کے لیے, قوموں کو یسوع مسیح کے خون کے بارے میں بتانے کے لیے, تاکہ وہ بھی کیا کرے اس قرض سے نکل کر, اس موت سے نکل کر کیا کرے اس روشنی میں آ جائیں, اس نور میں آ جائیں کہ یسوع مسیح لے کر آیا تھا. یہ ہے وہ بیج آپ ابراہیم کے. اس لیے آپ کو کیا ہے آپ اب یسوع مسیح کی کیا ہے کہ اس کے جینز میں, اس کے ڈی این اب آپ کے اندر ہے, آپ اس کے ساتھ ایک ہیں. اگر ایک ہیں تو آپ کی بلیسنگز میں فرق نہیں ہوگا, آپ کی جنریشنز بلیس ہوں گی, آپ ہمیشہ کیا رہیں گے بلندیوں پر رہیں گے, اور کعبوں کی مانند آپ کیا رہیں گے. کیونکہ اس کا لہو کیا کرتا ہے ہمیں سب کمزوریوں سے کیا کرتا ہے نجات بخشتا ہے. اب جس بھی آپ کو لگتا ہے میں اسے میں کمزور ہوں, اگر آپ کو یسوع کا لہو آج آپ نے لیا ہے, آج کا لہو آج اس حصے میں جا کر کیا کرے گا آپ کی لائف میں کام کرے گا, اور آپ کو کیا کرے گا اٹھا کھڑا کرے گا. نو میٹر ان وٹ ایریا یو آر ویک, بٹ مائی لارڈ جیسس کرائسٹ ود ہز بلڈ ہی ول رائز یو, ہی ول شائن یو. وہ آپ کو گلوری دے گا اپنی, وہ آپ شائن کریں گے یسوع مسیح کے نام سے, آپ چمکیں گے ستاروں کی مانند اس کے لہو کے وسیلہ سے. یہ ہے اس کا لہو, یہ ہے اس کے لہو کی قدرت, یہ ہے اس کے لہو کی پاور.
اس لیے کسی آپ پر اب سے کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے, صرف آپ پہ ایک کا ہی اختیار ہے. وہ کون ہے؟ کوئی یسوع کا اختیار ہے آپ پر. آپ کو روحوں کو بچانا ہے. آپ نے دوسروں کے لیے بلیسنگ کا سبب آپ سے آپ نے بننا ہے. آپ کو کیا کرنا ہے؟ اب آپ کو یہ نہیں سوچنا کہ میں غربت ہوں, میں غریب ہوں, میں خدا کا کلام نہیں سنا سکتا, میں اگر بیمار ہوں میں خدا کے کلام کا منادی نہیں کر سکتا, میں یسوع کے لہو کے بارے میں کسی کو بتا نہیں سکتا. آپ اپنی اس حالت میں کیا کریں گے؟ خدا کے وفادار ہو جائیں گے تو وہ آپ کو غربت سے اٹھا کر وہ آپ کو کیا کرے گا؟ اس تک بٹھا دے گا. اس نے کہا میں تجھے سرفراز کروں گا. اس نے کہا تو نے میرے نام کو پہچاننا ہے, میں تجھے کیا کروں گا؟ سرفراز کروں گا. اس لیے کیا ہے, اگر آج آپ نے اسے پہچان لیا ہے تو آپ کیا ہیں؟ آج سے برکت کے وارث ہیں. آج سے آپ کیا ہیں؟ آپ اس کے فرزند ہیں, آپ اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. لیکن آپ کو شرمانا نہیں ہے. تو خدا کے کلام میں لکھا, مکاشفہ میں بھی یوحنا عارف کیا کہتا ہے, میں نے ایک بہت بڑی بھیڑ دیکھی, تب کے آگے ایک بھیڑ کو دیکھا, اس کے ہاتھوں میں کیا تھی؟ کھجوروں کی ڈالیاں تھی. اور فرشتہ نے اس سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اس نے کہا, میں وہ فرشتہ اس کو بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں. انہوں نے کیا کیے ہیں؟ یسوع کے لہو سے کیا کیے ہیں؟ اپنے جامے کیا کیے ہیں؟ دو گز صاف کر لیے ہیں. اور اس لیے یہ بڑی مصیبت سے آئے ہیں, اس لیے یہ بڑا کے تخت کے سامنے ہے. اس لیے ان کی آنکھوں میں کوئی آنسو نہ ہوگا, ان کو کوئی دھوپ نہ ستائے گی, ان کو کوئی گرمی نہ ستائے گی, کیونکہ اب یہ کیا ہے؟ بڑا کی حضوری میں رہیں گے. اس لیے کیا ہے, اب آپ نے اگر اپنے لہو کے ساتھ, یسوع کے لہو کے ساتھ اپنے جاموں کو دھو لیا ہے تو آپ کیا ہیں؟ اس بڑے کے تخت کے سامنے ہیں. آپ کو دیکھ رہا ہے, وہ آپ کو دیکھتا ہے کہ میرا بیٹی میرا بیٹا بیماری میں کتنے سال ہو گئے اس کو, کہ یہ اسے دکھ اٹھا رہا ہے. تو کتنے سال ہو گئے ہیں, یہ اپنے بزنس کو بڑھانا چاہتا ہے, یہ اپنی جاب میں ہونا چاہتا ہے, لیکن اسے ہو نہیں رہا. لیکن آج اس کا لہو آپ نے لیا ہے, اور آپ یہ بلیو رکھنا ہے کہ آج اس کے لہو کے وسیلہ سے میں اس کے خاندان میں شامل ہو گیا ہوں. سرفرازی اور فتح مندی کیا ہے؟ میری ہے. ہاللیلویہ. آئے میرے پیچھے یہ بولیے گا, نو ڈیزیز, نو بزنس اور نو ڈیزیز. کیا ہے؟ اگر نو اینیمی کیا ہے؟ نتھنگ کیا کر سکتا ہے؟ وہ مجھ پر غالب نہیں آ سکتا. nothing will be conferred on me. کوئی مجھ پر غالب نہیں آ سکتا, کیونکہ میں کیا ہوں؟ یسوع مسیح کے خون سے کیا کیا گیا ہوں؟ خریدا گیا ہوں. آج سے آپ یسوع مسیح کے خون خریدے ہیں, آپ کے خاندان میں شامل ہیں. سب کہیے گا آمین. آئے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے گا, اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے گا. آئے وہ شخص, وہ نوجوان, یہ وہ بھائی, یہ جو بہن, اس نے آج تک کبھی یسوع مسیح کو اپنا شخصی جاننا قبول نہیں کیا, کہ اس کے لہو کی قدر کو نہیں جانا, کہ اس کو کبھی اس کی قدرت کو نہیں سمجھا. وہ آج سے کہیں کہ خداوند آج میں کیا ہوں؟ میرے پیچھے یہ بولیے گا کہ خداوند یسوع, میں تجھے اپنا شخصی جاننا قبول کرتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ تم میرے لیے اس دنیا میں آیا, میرے لیے اپنی جان دی, میرے لیے اپنا لہو بہایا, میرے لیے اپنا بدن توڑا, تاکہ میں زندگی کو پاؤں, تاکہ میں کسی ابلیس کے ہاتھوں دکھ نہ اٹھاؤں, اور میں کسی پرسیکیوشن کے نیچے نہ رہوں, بلکہ میں خداوند کی شکر گزاری کروں, تیرے نام کی منادی کروں, اور لوگوں کو بتاؤں کہ یسوع مسیح زندہ خدا کا بیٹا یسوع ہے. سب کہیے گا آمین. خداوند آپ سب کو برکت دے.